अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने रोजनामा जंग में एक कॉलम लिखा है और उसका उन्वान है ज़िबाल की निशानियां। साफ ज़ाहिर है इसी हुकूमत के हवाले से उन्होंने लिखा है, लेकिन ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता हुकूमत थी, इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी, उसके हवाले से लिखा है कि उसके ज़िबाल की कौन कौन सी निशानियां थी। लेकिन उन्होंने जो इख्तिताम किया है वो इस शहबाज शरीफ गवर्नमेंट पर है कि वो ज़िबाल की किसी भी हुकूमत में जो निशानियां हो सकती हैं वो इस वक्त शहबाज हुकूमत में पैदा हो चुकी हैं और ये हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है। आज हम इस डिस्कस करेंगे क्या वाकई वो सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क्या वाकई ये हुकूमत जा रही है। वैसे इसकी सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि रोजनामा जंग में कॉलम लिखने की इजाजत दी जाए जिसमें कहा जाए कि हुकूमत के ज़िवाल की निशानियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल हम अपने आज के व्लॉग का आगाज लाहौर के साथ कोट राधाकशन से करते हैं। खबर है कि कसूर पंजाब के इलाके कोट राधाकशन में मुबैना तौर पर ज्यादा बिजली का बिल आने पर मजदूर ने खुदकुशी कर ली। नासिर अली मेहनत मजदूरी करता था और 2 बच्चों का बाप था। हमसायों का कहना था कि नासिर अली बिजली के ज्यादा बिल पर शदीद परेशान था। बिजली के बिल की रकम 41,062 रुपए थी। ये दुनिया न्यूज की खबर है, बाकी अखबारात ने भी इसको शाये किया है। खुशी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हुकूमत की क्या सूरत हाल है और अवाम की क्या सूरत हाल है। अवाम भूखों मर रहे हैं और उनके लिए थोड़े से मामूल से ज्यादा अखराजात आ जाएं। जो शरीफ आदमी है, जो इज्जतदार है, जिसने सारी जिंदगी सिर्फ इज्जत कमाई है, उसके लिए जीना मुश्किल तर हो रहा है। जी, हामिद मीर के कालम की तरफ आते हैं। वो कहते हैं कि कल मैं मुस्लिम लीग नून के कुछ वज़रा की मौलाना फजल रहमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें और बयानात देख रहा था तो मुझे अक्टूबर 2019 में शहबाज शरीफ की तरफ से की जाने वाली एक तकरीर याद आने लगी। यह तकरीर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च से खिताब करते हुए की थी। मौलाना के पहलू में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान के रियासती इदारों ने जितना ताउन इमरान खान की हुकूमत के साथ किया है, अगर उसका 10वां हिस्सा हमें मिल जाए तो हम सिर्फ 6 माह में पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। हामिद मीर कहते हैं कि नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए और उसके बाद रियासती इदारों ने शहबाज शरीफ के साथ 10% नहीं बल्कि 100% ताउन शुरू कर दिया। फिर इसी हुकूमत ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और उन पर मुकदमात खत्म करने का रास्ता हमवार किया। फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन गए। रियासती इदारों का जो उनके साथ ताउन था वो 100% ही जारी रहा। क्या शहबाज शरीफ से 6 माह में पाकिस्तान की तकदीर बदलने का जो उन्होंने वादा और दावा किया था, क्या वो पूरा कर सके या नहीं कर सके? लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? इस हवाले से ज़वाल की निशानियां में हामिद मीर कहते हैं, साहिबाने इख्तियार का ख्याल है कि अगर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काबू कर लिया जाए तो मुल्की हालात में काबू में आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर हुकूमत के मुखालफिन की दुर्गत बनाने के लिए सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हालत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। कई एंकर्स को टीवी स्क्रीन से गायब कर दिया गया और मजीद एंकर्स गायब होने वाले हैं। मतलब इसमें एक खबर भी है कि मजीद एंकर्स बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हो जाएंगे। हामिद मीर कहते हैं, लेकिन क्या इन पाबंदियों और गिरफ्तारियों से पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम पैदा हुआ? क्या दहशत गर्दी खत्म हो गई? क्या गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया? ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो जनाब अस्करी ब्रिगेड थे उनको इजाजत दे दी गई है कि आप हुकूमत को जिस तरह मर्जी आए रगड़ें, बल्कि डिस्टेंस हो गई है, फासला बढ़ रहा है। अगरचे शहबाज शरीफ जिसे कहते हैं ना जी, उनकी वैसे भी आदत है कि वो किसी से मिलते हैं तो उसको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि जबरदस्ती बगलगीर हो और ये सूरत हाल उनकी ये है कि उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दोनों हाथों दोनों पांव से जकड़ा हुआ है। मतलब वो एक पल भी उन्हें दूर नहीं करते। और अगर बिलफर्ज मैं समझता हूं कि रात को सोने के लिए भी पता नहीं किस तरीके से उन्हें घर जाने देते होंगे, वरना उनकी ख्वाहिश है कि तू बह जा मेरे कोल, मैं तेनू तकदा रवां और तकदा रवां और कुछ ना कमा। मतलब और वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल यह है कि फील्ड मार्शल उनके साथ साथ हैं तो फिर सत्ते ही खैरा है। यही वजह है कि वो जहां भी जाते हैं, मतलब रिसेंटली उन्होंने कोयटा जाना था, उनमें उनको साथ ले गए
اب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا. اسی طریقے سے ہمارے ہاں پاپولیشن یعنی زیادہ آبادی کے حوالے سے ایک اجلاس تھا. انہوں نے کہا جی فیلڈ مارشل صاحب آپ آئیں یہاں پر بیٹھیں, اور پھر ایک کمیٹی بنائی اور اس میں فیلڈ مارشل کو اس آبادی مطلب آبادی سے پاپولیشن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے تو اس میں ان کو فیلڈ مارشل کو انہوں نے رکھ لیا. مطلب اب فوج کیا کرے گی؟ فوج یہ کرے گی کہ آپ بچے کم پیدا کریں. وہ کس طریقے سے؟ مطلب ان کے لیے تو آسان یہی ہے کہ عام طور پر جنگیں جب ہوتی ہیں تو آبادی کم ہو جایا کرتی ہے, اس میں ریشو جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتی ہے. تو وہ لیکن یہاں پر جناب بچے پیدا کرنے کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں بھی فیلڈ مارشل کو شامل کیا گیا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف کی حد تک تو سب خیرہ ہیں, کیونکہ جناب فیلڈ مارشل کا انہیں صبح دوپہر اور شام 3 مرتبہ دیدار ہو جاتا ہے, اور یہ وہ گولی ہے جو شہباز شریف کو جناب تازہ اور صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن ساری صورتحال ایسی نہیں ہے, ملک نہیں چل رہا, ملک کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, اور اب تو حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی موقع ملے اور انہیں قرض ملے. ایکسپریس نیوز کی خبر ہے کہ پاکستان نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے باعث سعودیہ سے 15 سالہ مدت کے لیے 1% شرح سود پر 6.7 ارب ڈالر کے رعایتی آئل فائنینسنگ پیکج کی درخواست کی ہے. یہ منظور نہیں ہوا, لیکن چونکہ انہیں پتا ہے جی سعودی عرب اس وقت پھنسا ہوا ہے, سعودی عرب پر حوثیوں نے حملہ کر دیا, ایران کا خطرہ ہے, اسرائیل کے ساتھ اچھے معاملات نہیں ہیں, یو اے ای عرب امارات کے ساتھ سعودیہ کے حالات خراب ہو گئے, تو اب بچ بچا کے پاکستان اور پاکستان نے اپنے JF-17 تھنڈر تیار ہے, ایون 25,000 کے قریب فوج بھی وہاں سعودی عرب میں بھیجی ہوئی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ یہ وقت ایسے گزر نہ جائے, بہتر یہی ہے کہ یہی موقع ہے, اس وقت سعودی عرب پھنسا ہوا ہے, لہذا 15 سالہ مدت کے لیے 6.7 ارب ڈالر کا فوری طور پر تیل لیا جائے. پھر شہباز شریف نہیں ہوں گے, جو بھی ہوگا وہ اس وقت بھگتے گا. اس وقت 96,000 ہیں تو اس وقت پھر 1.5 لاکھ ارب بھی ہوئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا, وہ آنے والی نسلوں نے دینا ہے. فی الحال ہمارے شہباز شریف صاحب قرض لینے کے لیے مستعد ہیں. وسعت اللہ خان کہتے ہیں, وسعت اللہ ہمارے سینئر صحافی ہیں, لیفٹ ہینڈ کے ہیں, BBC میں کالم بھی لکھتے ہیں اور چیزوں کا بہتر تجزیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب تک تو لوگ شدت پسندی یا جعلی پولیس مقابلوں میں مارے جانے والوں کی لاشیں لے کر دھرنا دیتے تھے, لیکن پہلی بار یہ منظر بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ مقتول پولیس والوں کے ورثاء کوئٹہ میں دھرنا دے کر اس ریاست سے ہی عزت نفس کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں, جس ریاست کے لیے پولیس اہلکار فرسٹ ڈیفنس لائن کا کام کر رہے تھے اور انتہائی نامساعد حالات میں آخری وقت جو بھی اسلحہ یا تھوڑا بہت ایمونیشن میسر تھا اسے استعمال کرتے رہے. بلکہ اس کو اصل صورتحال یہ ہے, یہ دیکھا جائے تو حکومت شرمندہ نظر آتی ہے. حکومت ویسے تو شہداء کا نام لیتی ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے شہداء کی توہین کر دی, لیکن سچی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی توہین کرنے والے یہ حکمان اور ہمارے یہ اسٹیبلشمنٹ ہیں. مطلب وہ جو 40 اور 50 کے قریب وہ پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, ان کو یہ لوگ شہید ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے خیال میں مخصوص شہداء ہوتے ہیں, اور یہ جو اپنی جانوں کا قربان کر رہے ہیں یہ شہداء نہیں. اور دوسری طرف یہ تاثر بھی بڑھ رہا ہے کہ شاید اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غفلت شامل ہے اور وہ اس جناب شہادتوں کے ذمہ دار ہیں. سرور باری کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سید عاصم منیر کی قیادت میں قائم حکومت ہر خطے میں اپنی گرفت کھوتی جا رہی ہے اور معاشرے کے مختلف طبقات اس کے خاتمے کے خواہاں دکھائی دیتے ہیں. بلکہ صرف خواہاں دکھائی نہیں دیتے ہیں, سچی بات یہ ہے کہ لوگ جھولیاں اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے بڑے ہم پر عذاب نازل کیے, کرونا عذاب تھا, معیشت عذاب ہے, دیگر عذاب ہے, لیکن یہ حکومت جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب بن گئی ہے. جی فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان چین کے حمایت یافتہ تانبے کی کان کو سیکیورٹی خدشات کے باعث پاکستان میں بندش کا خطرہ ہے. کیونکہ سینڈک میٹلز لمیٹڈ SML کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کی وزارت توانائی کو 29 جون کو ارسال کیے گئے ایک خط میں لکھا کہ صوبے میں موجود امن و امان کی خراب صورتحال نے منصوبے کے لیے ضروری سامان کی نقل و حمل کو شدید متاثر کیا ہے. اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو سینڈک کا جو کاپر گولڈ پروجیکٹ ہے تو وہ مسلسل اور بلا تعطل سرگرمیاں برقرار رکھنا پھر ممکن نہیں رہے گا اور یہ پورا کا پورا پروجیکٹ معطل ہو جائے گا. اگرچہ فوری طور پر
پاکستان نے چین کو یقین دہانی کرائی ہے اور کہا جی کہ ہم اور مزید سیکیورٹی بڑھا رہے ہیں چین کے لیے، لیکن وہاں کے حالات خراب ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حکومت کی گرفت نہیں ہے، صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈٹ گئے اور جماعت نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کسی بھی قسم کی معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ سینیٹر کامران مرتضی کہتے ہیں کہ نہ بیان واپس لے رہے ہیں نہ معافی کی کوئی بات ہے، ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے، ہم پاکستان کے دستور کا اور قوانین کا احترام کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، لیکن معافی نہیں مانگیں گے۔ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی بنی ہوئی ہے، مطلب وہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، سٹینڈ تو بڑھا لیا ہے۔ اس حوالے سے حافظ حمداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جبر کے ذریعے لوگوں پر مسلط ہو اس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور پوری امت مسلمہ کی لعنت ہو۔ اصل میں یہ ARY کا ایک پروگرام تھا اور اس میں قرآنی آیات چلائی گئی، اور کیا تھا ان کا مفہوم کہ آپ شہداء کے حوالے سے، دینوں کے آنے جانے، مطلب اقتدار کی تبدیلی کے حوالے سے جو اس میں ان کا مفہوم تھا۔ تو حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ جو ڈنڈے اور طاقت کے زور پر مسلط ہو اسے مسلط بالجبروت کہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور ظالم کے خلاف بولنا چاہیے، یہ ظالم حکومت ہے، ہم اس کے خلاف بولیں گے۔ اس کی مزید تفصیل میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں بَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا کہ شہداء زندہ ہیں۔ کس نے انکار؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ مولانا نے انکار نہیں کیا، کسی اور نے بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ انکار کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 انسانیت پر، 6 قسم کے لوگوں پر اللہ اور اللہ کے رسول اور پوری امت مسلمہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اگر میں غلط نہ کہوں اس حکمران پر لعنت جو المتسلط بالجبروت ہے، یعنی جس نے جبر کے ذریعے حکومت پر مسلط ہو، اقتدار پر مسلط ہو، قبضہ کیا ہوا ہو۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب المتسلط بالجبروت دولت کے بل پر یا ڈنڈے اور طاقت کے بل پر حکومت پر مسلط ہو اس کو متسلط بالجبروت کہتے ہیں، لہٰذا یہ ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ظالم کے خلاف بولنا چاہیے، لہٰذا یہ ظالم حکومت مداخلت کر رہی ہے اور اس کے خلاف ہم بولیں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو سب سے بڑا سٹانس ہے JUI کا اور PTI کا بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے سروسز ہے، آپ ملک کا دفاع کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ آ کر اقتدار پر قبضہ کر لیں، آپ آ کر سارے وسائل پر قبضہ کر لیں، آپ آ کر جناب ادارے خریدنا شروع کر دیں۔ PIA 10 ارب میں خریدے اور 14 ارب روپے کی ساتھ زمینیں بھی آپ لے اڑے، مطلب یہ کہاں کا اصول ہے؟ اور اس پر بات کی جائے تو آپ کو شہداء یاد آ جاتے ہیں کہ جناب آپ شہداء کی توہین کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات، مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو مقدمہ درج کروایا اس حوالے سے خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ حامد میر اور حاصل بزنجو کے خلاف مقدمات درج کروانے کے پیچھے بھی یہی شخص منظور قادر بھنڈر تھا۔ 10 سال گزر گئے، بندہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ مولانا کے خلاف، حاصل بزنجو کے خلاف، حامد میر کے خلاف پٹیشن یہی بندہ فائل کرتا ہے۔ آگے آپ ڈاٹس ملا لیں، مطلب انہوں نے اس بندے کا ٹرانسفر ہی نہیں کیا، یہ کسی اور جگہ چلا جاتا۔ مطلب یہ خفیہ کا اگر کوئی بندہ بھی ہے جس کے ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ اس نے جناب ان سیاستدانوں کے خلاف مقدمات درج کرانے ہیں، تو بھائی وہ پہلے ایکسپوز ہو چکا ہے، اسے کہیں ٹرانسفر کر دو، کسی اور شعبے میں لگا دو۔ 10 سال بعد بھی اسی کے ذریعے آپ نے FIR درج کرانے کی کوشش کی ہے۔ مخدوم جاوید ہاشمی کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے میری مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتایا کہ اس الیکشن سے 15 ماہ پہلے پاکستان کے مالکوں نے ان سے رابطہ کیا، اس الیکشن کے نتائج کا فیصلہ 15 ماہ پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ محمود اچک صاحب نے بھی بتایا تھا کہ 50 ارب روپے میں اسمبلی کی نشستیں فروخت کی گئی۔ اب مطلب ملک کو ایسے نہیں چلایا جا رہا، بلکہ چونکہ اخراجات بہت زیادہ ہے نا جی، ہمارے یہاں ادارے ایسے تھوڑی چلتے ہیں، اور اداروں کے کچھ جناب آڈٹ والے اخراجات ہوتے ہیں، کچھ آڈٹ کے بغیر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب اربوں روپے کے ساتھ گیم بھی ہو رہی ہے، اور جاوید ہاشمی اس حوالے سے بار بار کہہ رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان اتنی زیادہ محنت کیوں کر رہے ہیں اس حوالے سے عدنان عادل ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بعض رہنماؤں کا نصب العین بہت سادہ ہے، یعنی حصہ دو یا حساب دو، اگر حصہ نہیں دیتے تو پھر آپ سے حساب لیا جائے گا۔ دوسری طرف مولانا طاہر اشرفی صاحب
وہ کہتے ہیں نہیں میں ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتا ہوں. مطلب ان کی دو ہی بڑی شدید خواہشات ہیں, ایک شہادت اور دوسرا ان کا مشروب, اور مشروب پہن کے وہ گاڑی میں جناب بے سود بھی پڑے ہوتے ہیں اور ان کو جناب اٹھانا اور نکالنا بھی پڑتا ہے اور ہر حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کی جو شدید ترین خواہش ہے وہ شہادت ہے. یہ شہادت جان کٹوانا نہ سمجھیے گا, یہ جو گواہی دی جاتی ہے یہ وہ شہادت ہے, اور وہ ہر موجودہ حکومت کے گواہ ہوتے ہیں, ان کے حق میں گواہی دیتے ہیں, اور جو سابقہ حکومت ہے ان کے خلاف شہادتیں دیتے ہیں. لہذا شہادت ان کی شدید ترین خواہش ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ یہ شہادتیں دیتے رہیں. لیکن اسد دور یہ شہادت کسی اور سائڈ پر لے گئے کہ جان قربان کرنے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں میرے پروردگار طاہر اشرفی کی دعا اگلے 24 گھنٹے میں قبول فرما, اور وہ ساتھ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کمنٹ میں آمین لکھنے کی درخواست. مطلب پورا پاکستانی قوم کہے کہ چونکہ مولانا طاہر اشرفی صاحب شہادت کی دعا مانگ رہے تو اللہ دیر نہ لگا, فوری طور پر چند گھنٹوں میں انہیں شہید فرما دے اور وہ سیدھے جنت سدھار دے. اچھا یہ تو مولانا طاہر اشرفی تھے. بلاول زرداری فل زور لگا رہے ہیں, مطلب ان کا خیال ہے کہ وہ آئندہ جو ٹرن ہے, آئندہ جو باری ہے ان کی آ سکتی ہے, اور ان کے ساتھ وعدے وعید بھی بہت زیادہ کیے گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, افواج اور سپاہیوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے. سچی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے. مطلب بھٹو کا خاندان تھا نا کہ مزاحمت کی علامت ہوا کرتا تھا, لیکن انہوں نے آ کر مفاہمت کی بنیاد ڈالی, اور اس مفاہمت میں زرداری صاحب سے بھی کوسوں آگے چلے گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. جابر بیگ کہتے ہیں اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, یہ زرداری نے کہا تھا, اور وہ بلاول بھٹو کہتے ہیں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ایک سچی بات ایک اور یاد رکھیے گا, یہ جو اس ایرا میں بلاول بھٹو کے بیانات ہیں یہ ساری زندگی ان کے لیے تانا بنیں گے. میں بھی وہ بعد میں وزیر اعظم بن جائیں اور بھی بڑے بڑے عہدے ہوں, لیکن یہ ساری زندگی کے لیے ان کی توہین کا باعث ہوں گے. جی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اچانک فتویٰ دیا کہ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ حرام ہے. اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ بھی زوال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیوں کہ اس وقت جناب جو ناپسند کر رہی ہے وہ سعودیہ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اور جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ تو غیر اعلانیہ طور پر بہت کچھ انویسٹمنٹ کر چکی ہے. کیوں؟ جو ٹرمپ کے داماد ہیں وہ کرپٹو کرنسی پر ہی نثار کرتے ہیں, لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو ہی کندھا میسر نہیں آیا تو دیگر ہمارے علماء نے فوری طور پر کندھا پیش کر دیا. انہی میں سے ایک سیلانی ویلفیئر کے چیئرمین مولانا محمد بشیر فاروق قادری بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کے بعد سیلانی ہیڈ آفس میں ہنگامی اجلاس ہوا. کرپٹو کرنسی جائز ہے اور 13 ماہ قبل ہم تو فتویٰ بھی دے چکے ہیں. سیلانی ریاست کی پالیسی کے ساتھ ہے کیونکہ دنیا کے کئی ممالک کرپٹو میں لین دین کر رہے ہیں. اچھا فرض کریں کوئی غیر شرعی قانون سازی بھی کروا لے, اور وہ تو حکومت کروا چکی ہے کہ جیسے تاحیات استثناء, یہ ہمارے سارے مولوی سب سے پہلے اس کی آ کر تائید کریں گے اور وہ کہیں گے جی آپ تو ذل الہی ہیں, آپ کے لیے تاحیات استثناء بنتا ہے. ہمیشہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں جناب کہ وہاں جو ایکشن کمیٹی ہے اس نے اپنا لانگ مارچ 21 جولائی تک ملتوی کر دیا, اور وہ کہتے ہیں ہمارا دھرنا تو برقرار رہے گا لیکن ہم اپنا لانگ مارچ ملتوی کر رہے ہیں. اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں, اس وجہ سے ان کے کہنے پر ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے. لیکن اس حوالے سے جو وفاقی وزیر ہیں عقیل ملک وہ اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایکشن کمیٹی سے ریاست کوئی مذاکرات نہیں کر رہی, اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے, ریاست کی طرف سے کوئی مذاکرات یا انگیجمنٹ نہیں ہے. حامد میر بھی اس حوالے سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں حکومتی ذرائع کے مطابق قمر رضا نامی شخص کے ذریعے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے. لیکن ایسے میں عدلیہ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ کیا کہ عدلیہ عوام کو انصاف مہیا کرتی, لیکن کیا کیا جائے, فارمولے بڑے زبردست قسم ہیں, اور حکومت نے جناب پنجاب گورنمنٹ نے ایک فارمولہ دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی کسی جج کے پاس جتنی بھی گاڑی ہے, چاہے وہ 50 لاکھ کی ہے, 60 لاکھ کی ہے, 1 کروڑ کی ہے, اس سے 2 سے 3.5 لاکھ روپے دیں
اور یہ گاڑی آپ کی ہو جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ انتظامیہ کا پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے جوڈیشل افسران کے لیے بڑی اماراتی سکیم کا اعلان۔ ججز اور جوڈیشل افسران اپنے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں 2,50,000 سے 3,50,000 روپے کی رعایتی قیمت پر خرید سکیں گے۔ اسکیم سے 2,000 جوڈیشل افسران مستفید ہوں گے۔ اب جب اس قسم کی بڑی مراعات دی جائیں گی تو آپ کیسے کہیں گے کہ جناب ملک میں انصاف ہو؟ سر میڈیا کہتے ہیں کہ پی آئی اے 10 ارب میں بیچی گئی، 14 ارب روپے کی ساتھ جائیداد بھی دی گئی، حالانکہ سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی فروخت میں کوئی جائیداد شامل نہیں تھی، لیکن اب وہ کہتے نہیں جی ہم نے 14 ارب روپے کی جائیداد بھی شامل کر دی ہے، لیکن اس پر عدالت کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلکہ صورتحال یہ عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ایک وکیل صاحب عباد الرحمان لودھی، انہوں نے تو ہاتھ جوڑ دیے۔ سپریم کورٹ میں نیب قانون ترمیم کیس کی سماعت ہوئی، ہائی کورٹ سے ضمانت نہ ملنے پر کیس سپریم کورٹ سنے گی۔ اس پر جناب وکیل عباد الرحمان لودھی کا کہنا تھا خدا کا واسطہ انتظامیہ کے خفیہ مقاصد کے لیے اپنا اختیار سرنڈر نہ کریں، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار تو رہنے دیں۔ اس پر جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا ہم نے کوئی اختیار سرنڈر نہیں کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے کی تھی، 27ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ نے تھوڑی کی ہے۔ اچھا 27ویں آئینی ترمیم کی تھی نا، تو اس 27ویں آئینی ترمیم کا جائزہ لینا تو کم از کم آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو دیکھتے کہ یہ ترمیم درست بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ 17 کی سیٹوں کے ساتھ 2 تہائی اکثریت مل گئی، آپ نے جناب وہ فیصلے کیسے دیے کہ جناب پی ٹی آئی کی وہ اسپیشل سیٹیں ہیں اور وہ آپ نے اٹھا کر 100 کے قریب سیٹیں آپ نے اپوزیشن کو دے دی، اس سے ان کی 2 تہائی اکثریت ہوئی اور وہ 2 تہائی اکثریت سے آئین کا حریہ بگاڑ ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس حوالے سے لا تعلق ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ڈرون سے فائرنگ سے ہمارے معصوم شہری شہید ہوتے ہیں تو اس پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، تو جس نے غلط انفارمیشن دی کہ یہاں دہشت گرد ہیں حالانکہ ہوتے معصوم لوگ ہیں، اور جس نے ڈرون اٹیک کیا یہ دونوں قصوروار ہوتے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر اور قانونی کارروائی دونوں ہونی چاہیے۔ لیکن کون کرے گا؟ پاکستان میں کسی کے پاس جرت ہے کہ ان کے خلاف آواز اٹھائے؟ ہم بیچارے سیاستدان تو مظلوم ہیں کیونکہ جزیرے فلیٹس اور کوئی اور خریدتا ہے اور جیلوں میں ہم جاتے ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب اتنا بے بس بھی کوئی نہیں ہوتا۔ مطلب شہباز شریف ہے اردلی وزیر اعظم، انہیں پپتی کسی جاتی ہے، اپوزیشن کہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی کچھ نہ کچھ تو بنوا لیتا ہے۔ آپ ایک جینون حکومت کے ایک وزیر اعلیٰ ہے اور آپ خود سرنڈر ہو چکے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اس حوالے سے ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔